सी इतनी अजमत वाली जगह है जहां जूते भी उतारने का हुक्म दिया है, दिलों को भी झुकाने का हुक्म दिया है और सरों को भी झुकाने का हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया 20,000 साल बाद यहाँ अमीना का लाल पहुंचे। सुभान अल्लाह। 20,000 साल बाद पता चला सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इल्म था कि अल्लाह का वो नबी जिसके गुण गाने के लिए और जिसकी आमद के लिए अल्लाह ने हमें नौकर बना के भेजा। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे सवार है, गुजर रहे थे, नीचे से आवाज आई सुभान अल्लाह। भाई उधरू आवाज आई, तुम्हारे वालों नहीं हाले तक आई। सुभान अल्लाह। ये आवाज कौन रहे? आपको उलमा कहते रहते हैं एक मरतबा सुभान अल्लाह आखोगे तो जन्नत भी दरख्त लग जाएगा तुम्हारे नाम। तो लवाना चाहते हो कि नहीं लवाना चाहते? सुभान अल्लाह। ये आप हर जगह सुनते हैं। आज सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कानों से आवाज सुनी, तख्त रोकने का हुक्म दिया, फरमाया नीचे उतारो। किसी बंदे ने सुभान अल्लाह कहा है? तुसी नहीं कहना, वो नहीं कहना है। कोई सुभान अल्लाह कह रहा था, कोई सुभान अल्लाह कह रहा था। हजरत सुलेमान सुन के आ गए। अरे मेरा ये अकीदा है, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कोई बंदा सुभान अल्लाह कहे तो सुलेमान सुनते हैं, मोहम्मद के दौर में उम्मती कहे तो मोहम्मद सोते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। जो अपने आका को अपनी सुभान अल्लाह सुनाना चाहता है जरा ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह की सदा सुनी, नीचे उतर आए, उस बंदे के पास पहुंचे। बंदे तूने सुभान अल्लाह कही है, क्यों कही है? क्या वजह है, क्यों सुभान अल्लाह कही है? अगर मैं आपसे पूछूं आप क्यों कहते हैं तो आप कहेंगे हुजूर का जिक्र सुन के कह रहे हैं। मेरी आज हमारी सुभान अल्लाह और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती की सुभान अल्लाह में आसमान और जमीन का फर्क है। हम जब भी कहते हैं अजमत मुस्तफा पे कहते हैं सुभान अल्लाह, हुजूर की शान पे कहते हैं सुभान अल्लाह, मिलाद मुस्तफा पे कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने पूछा बंदे तूने सुभान अल्लाह क्यों कही है? वो कहने लगा मैं आपके तख्त को देख के मेरे मुंह से सुभान अल्लाह निकल। सुभान अल्लाह। तख्त आपका देखा, इतनी बुलंदी से जा रहा है, इतना खूबसूरत। मैंने कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती तुम्हें तख्त खूबसूरत लगे, हमें मोहम्मद का बख्त खूबसूरत लगे। सुभान अल्लाह। हम तो हुजूर की अजमत पे सुभान अल्लाह कहे, हुजूर की शान पे सुभान अल्लाह कहे। अल्लाह अल्लाह जब सुभान अल्लाह कहा तूने क्यों बोला है? कहने लगा मैं तख्त को देख के बोला है। फरमाया बंदे सुन अगली बार, तूने तख्त को देख के सुभान अल्लाह कहा है, मेरा तख्त फानी है, मेरा तख्त फानी है। तेरी सुभान अल्लाह जो तूने कही है ये बाकी है, ये तेरी सुभान अल्लाह बाकी है। मेरे तख्त को देखा है तूने, तेरे मुंह से सुभान अल्लाह निकली है, ये तख्त मेरा खत्म हो जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, दुनिया बदल जाएगी, लेकिन जो तेरा सुभान अल्लाह है इसका अजर दुनिया में नहीं अल्लाह तुझे रोजे कयामत अता फरमाएगा। रोजे कयामत इसका अजर तुझे अल्लाह अता फरमाएगा। बंदे ने कहा अल्लाह के नबी जरा ठहर जा, मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूं, अगर आप महसूस न करें। फरमाया अल्लाह के नबी महसूस नहीं करते, आप बोले तो सही क्या कहना चाहते हैं? कहने लगा अल्लाह के नबी कल जब आपका तख्त यहां से गुजर रहा था, आप तख्त पे सवार थे, मैं इस जमीन पे बैठा हुआ था। कहने लगा अल्लाह के नबी आप तख्त पर फाइज थे, मैं कल जमीन पे था, भूखा था, मुझे भूख लगी हुई थी। लेकिन मजे की बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये है, आप तख्त पे थे, मैं भूखा था, दिन आपका भी गुजर गया, दिन मेरा भी गुजर गया। सुभान अल्लाह। आपका भी गुजर गया, मेरा भी गुजर गया। आज अगर कोई मुझे ये बात कहे फौरन गुस्सा आ जाएगा, किसी हमारे उलमा को कहा जाए गुस्सा आ जाता है, पीरों को कहा जाए गुस्सा आ जाता है। लेकिन वाह वाह, आज वो लोग जो इस बात को सर खम करके तस्लीम करते हैं वो उस्ताद रसूल कहलाए जाते हैं। वही आका के सही गुलाम है। कहा मेरा भी दिन गुजर गया, मैं भूखा था, और आपका भी दिन गुजर गया, आप तख्त पे फाइज थे। ये नसीहत की बात है।
کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے، آپ تخت پہ تھے، میں زمین پہ تھا، میں بھوکا تھا، میرا بھی گزر گیا، آپ کا بھی گزر گیا، آپ نبی، میں ایک ادنا سا بندہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت آپ کو بھی آ جانی ہے، میں نے بھی جانا ہے، مرنا میں نے بھی ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ساون کی بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئے۔ فرمایا بندے اگلی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی اگلی بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی میرے پاس تو ایک چادر نہیں ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے، مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں، نبیوں میں سب سے آخر میں جو نبی جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مومنوں ذرا غور کرو، اتنا بڑا نبی کس وجہ سے حساب دیتے چلے جائیں، حساب کی وجہ سے، حساب دیتے ہوئے تاخیر ہو جائے گی۔ اور انبیاء میں سے سب سے آخر میں یہ جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے حساب دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نصیحت کر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی آقا کی ولادت میں حصہ لیا، حضور کی آمد پہ حصہ لیا، انتظامات کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری فرمایا میرے گھر کو تعمیر کرو، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، گھر تعمیر کر رہے ہیں، گھر ہے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر بلڈنگ اونچی ہو جائے تو گو کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں اوپر مستری پہنچتا ہے، راجگیر، پھر وہ بناتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اتنے پھٹے مہیا نہیں تھے۔ آپ کی گو کا کام کیا تھا؟ وہ ایک پتھر تھا جس پہ آپ سوار تھے، تو جب جی کرتا تھا اوپر ہو جانے کو وہ پتھر اوپر ہو جایا کرتا، اور جب ارادہ کرتے تھے نیچے ہو جائے وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے سے گھر کو تعمیر کیا، میں اور آپ کسی کی کوٹھی کو تعمیر کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھتے ہیں ہمیں وہ بلے بلے کہے گا، اتنی خوبصورت کوٹھی بنا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا گھر بنایا، جس گھر کا حج کرنے کے بعد بندہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں نے اس بندے کو ابھی جنم دیا ہے، اتنا پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، گھر بنا کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یہ نہیں کہا میرے اللہ مجھے انعام دے، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، میں نے تیرے گھر کو بنایا ہے۔ گھر بنانے کے بعد اعلان کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے اللہ میرا کام بنانا تھا، تیرا کام ہے محمد کی وجہ سے اس کو سجا دے، سبحان اللہ، اپنے نبی کو بھیج دے جو اس گھر کو آ کے سجائے گا۔ اور یہاں میں محبت کی بات کہتا ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا نا اللہ تو اپنے نبی کو بھیج جو اس گھر کو سجائے، تو کائنات میں جب سے کعبہ تعمیر ہوا ہے، جب سے اور آج تک سب سے زیادہ جس دور میں کعبہ کو زینت ملی ہے مصطفیٰ کے دور سے، سبحان اللہ، کعبے کو رون کے بھی مصطفیٰ کے دور میں، کعبہ کو عزتیں بھی مصطفیٰ کے دور میں، کعبہ کو بلندیاں بھی مصطفیٰ کے دور میں۔ کعبہ یہ اعلان کرتا ہے کائنات ساری میں سارے نبی آئے، اتنی رونق نہیں بنی جتنی مصطفیٰ کی امت کی وجہ سے مجھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ اب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشرا برسول یہدی من بعد اسمہ احمد اعلان کر کے لوگوں میرے بعد بس وہی نبی آئے گا جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، سبحان اللہ، احمد نام ہوگا۔ نبی اس طرح ڈیوٹی دیتے رہے۔ اب آؤ ان دور کی طرف، جاہلانہ دور، ایران کے بڑے بڑے بادشاہ، جس کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کا نام ہے اور بڑے بڑے عزت والے بادشاہ، نوشیروان نام کے بادشاہ، ڈارا نام کے بادشاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ہم گلشن بطول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم گلشن رسول کے، نعرہ تکبیر، سیدی مرشدی، کیا
حضور کی آمد اور ولادت کے ذکر کے لیے حضور تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی عظمت اور ولادت اور حضور کی آمد کی مبارکبادیوں کے لیے دریاؤں کی مچھلیوں کو منتخب فرمایا اور سارے حیوانات، جمادات، نباتات کو منتخب کیا کہ میرے نبی کی آمد پر تم سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کائنات میں وہی بندہ بناتا ہے جس کے دل میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی وہی منائے گا جس کے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالے گا، پھر وہ منائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہی نبی کی ولادت کی خوشی منائے گا۔ لوگ کہتے چلے جا رہے کہ نبی کا میلاد نہ مناؤ، فضول خرچی ہوتی ہے، یہ اتنا انتظام تم کرتے ہو، کسی غریب کی شادی کر دی جائے، کسی غریب کو دی جائے۔ میں کہتا ہوں لوگوں، اہل سنت والجماعت جب اپنی صحابت کرتے ہیں تو غریبوں کو بھی بے بہا دیتے ہیں، پھر آقا کے میلاد پہ بھی بے بہا خرچ کر دیا۔ میرے پیر مرشد تشریف فرما ہے، ان کے زیر سایہ یہ پیغام دے رہا ہوں، لوگ یہ بالکل ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، غریب کو دے دو، تم ٹھیکیدار ہو غریب کے، ہم غریب بھی ہمارے ہیں اگر وہ سنی ہے، ارے ہم ان کے پاس ہے، ہم بڑے لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ میرے اللہ نے یہ انعام رکھا ہے، جو جتنا مرضی بھی غریب ہو، فقہا اور مفسرین نے یہ فیصلہ کیا ہے جتنا مرضی غریب ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہو، آقا کا میلاد کرے، اللہ اس کو امیر فرما دے گا، غربت ختم کر دی جائے گی۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ آپ بتائیں ہم آقا کے میلاد پہ کتنا خرچہ کریں۔ آپ حضرت امام حسن بصری کو جانتے ہوں گے، خلیفہ حضرت علی ہے اور سید التابعین ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، پتہ یہ چلتا ہے، سوال یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اتنے دھوم دھام سے لوگ میلاد مناتے تھے، اسی لیے پوچھا گیا، اسی لیے گیا، یہ اتنا خرچہ کرتے تھے اس لیے پوچھا گیا۔ اگر ویسے ہی جناب روٹیاں سے میلاد کر دے تو کوئی نہیں سی پوچھنا، کسے نہیں پوچھنا سی جناب والا خرچہ کریے کہ نہیں، کتنا کرنا چاہیے کہ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سید التابعین کے دور میں بھی اس شاہکان رسول کروڑوں روپے آقا کے میلاد پہ خرچ کر دیا کرتے ہیں، اور پوچھا گیا کتنا خرچ کریں، آپ نے فرمایا اچھا ہوا تم نے سوال کر لیا، ورنہ میرے آقا کی امت کو لوگ تنگ کرتے۔ فرمایا لو کان علی جبل احد ذهبا، فرمایا اگر اللہ احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے، فانفقت علی قراءۃ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر احد پہاڑ اللہ میرے لیے سونا بنا دے، میں آقا کے میلاد پہ سارے کا سارا خرچ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں تک یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہنے لگے لا خیر لا اسراف فی الخیر، ارے فضول خرچی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا، آپ کہنے لگے دادا استاد، آپ کہنے لگے ہر کام میں فضول خرچی نہیں ہے، فرمایا لا اسراف فی الخیر، فرمایا اچھے کاموں میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے، سبحان اللہ، اچھے کام میں جتنا مرضی خرچہ کیا جائے کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ آج اٹھ کے کہتے ہیں میلاد نہیں ہونا چاہیے، یہ تم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر، فقہ کا قانون ہے، اصول یہ ہے، اللہ اکبر، الاصل فی الاشیاء اباحہ، ہر چیز کے اندر اصلیت یہ ہے کہ وہ جائز ہے، ہر چیز کی اصلیت یہ ہے کہ وہ جائز ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام، جس کو حلال کیا وہ حلال، اور جس کے بارے میں قرآن بھی نہ بولا، حدیث بھی نہ بولی، اور علماء کا اور ساری امت کا اجماع ہے، صحابہ کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ فرمایا الاشیاء، ان کی اصلیت میں الاصل فی الاشیاء اباحہ، اور اصلیت میں ہر چیز جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک بھی موضوع حدیث لا کے دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ آقا کا میلاد نہ کرو، میں تو یہ کہتا ہوں آقا کا میلاد وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ اپنے محبوب کی محبت ڈالے گا۔ اگلا جواب سنو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی
कुरान मजीद के अंदर आया है, नबी के सामने ऊंची आवाज से बात ना करो। जब नबी की बारगाह में जाओ खामोश रहो, तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। जब सुन्नी मिलाद करते हैं, फिर जोर जोर से तकरीरें करते हैं, जोर जोर से नाते पढ़ते हैं, फिर नारे लगाते हैं, इनको नबी का अदब नहीं है। मैंने कहा तू हमें अदब ना सिखा, कुरान हर किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बात सानू पढ़ के तकिया के लग जाते हैं, बाद अल्लाह ने पक्के सच्चे बंदे बन तुम्हें नहीं समझ आएगा, मैं समझाता हूँ। अरे नबी की बारगाह की बात यह है कि वो लोग हुजूर की मौजूदगी में आके चीखो पुकार करते थे, जिस तरह एक दूसरे को बुलाते थे। अगर इस चीज को तुम नाजायज कहते हो, हमारा ये अकीदा है। नबी तशरीफ फरमाते, हसन को मिंबर पे बिठाया, फरमाया हसन इतनी ऊंची आवाज से मेरी बात कर कि सारी कायनात में तेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। कानून बदल गया, फरमाया जब अजमत की बात करोगे तो आवाज जितनी मर्जी ऊंची हो जाए, कोई बेअदबी नहीं है, लेकिन जब दिल में खटका रख के बात करोगे तो कोई भी क्या तो फिर भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये दो बातें हो गई। अगली बात सुनो, अदब से, पीर साहब अदब से नबी की अजमत में, नबी की मोहब्बत में बात करेंगे, चाहे मोहब्बत में आके आवाज इतनी दूर भी चली जाए। और अगली बात मैं करता हूँ, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मकाम पे गए, मेरे करीम आका ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक इनको खिताब कर। आका इनको क्या खिताब करूं? मेरे करीम ने फरमाया इनको बता मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं और मेरा अल्लाह कौन है, अल्लाह ने मुझे मकाम क्या दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे मैं मोहब्बत में बात कर रहा था, मेरे मद्दे नजर वो आयत भी मौजूद थी कि नबी की बारगाह में आवाज बुलंद ना हो। कहने लगे मोहब्बत में इतनी ऊंची आवाज से बोला कि सहाबी अपने हुजरे में थे। कहने लगे अबू बकर तुम्हें क्या हुआ था, तेरी आवाज हमारे कानों में भी आ रही, आवाज आ रही थी। कहते बाद में मैंने आका से कहा आका मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी आवाज ऊंची हुई है। आका ने फरमाया सिद्दीक तुम्हें तो कानून याद है ना, हमारी अजमत के जो जितने ऊंची आवाज से नारे लगाएगा अल्लाह उसको उतनी मोहब्बत में तकबीर मतलब के हक अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद, अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद, अहले सुन्नत अल्लामा कबीर साहब जिंदाबाद। लोग कहते हैं उनका हवाला दे के कहते हैं कि जिली मिलाद नहीं होना चाहिए, फजूल खर्ची है। वो जो मना करने वाले हैं खुद इनके हकीमुल उम्मत जिनको अशरफ अली थानवी कहते हैं, हम तो हद तक मिलाद बयान करते हैं, सिर्फ आका की अजमत बयान करते। कभी किसी ने कहा है कि आका का मिलाद मौत को टाल देता है? नहीं, मौत नहीं टलती, ये नबियों से नहीं टली, सारे नबी इसकी लपेट में आए। और वो महबूब नबी जिसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है अल्लाह ने उसे भी अता फरमाई। लेकिन ये देखो अशरफ अली थानवी कहता है कि लोगों नबी का जिक्र ऐसी चीज है जो मौत को भी टाल देता है, मौत को भी टाल देता है। कहने लगा मैं अल्लाह के नबी का जिक्र लिख रहा था, मिलाद लिख रहा था। कहने लगा मैं जब मिलाद लिख रहा था, जिक्र लिख रहा था, तो ताउन की बीमारी की वजह से एक दिन में 4-4 बंदे मर जाते, 4-4 बंदे मरते। कहने लगा मैंने नबी पाक का जिक्र लिखा, सुबह मैंने लिखा, लिखता गया, उस दिन मेरे कानों में मौत की कोई खबर नहीं आई, मौत की कोई खबर नहीं आई। ये आज डेंगू वायरस लाहौर में फैला, पाकिस्तान में फैला, बड़े बड़े वजीर और मशीर जनाब होते हड्डियां रगड़ते रह के नहीं हिफाजत कर सके। लेकिन मैं चाहता हूं अगर ये सारे वजीर मशीर और हमारे सदर साहब, वजीर आजम साहब अगर मिल के इज्तिमाई आका का मिलाद करें तो ये डेंगू वायरस खत्म हो जाए। स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ एक मिलाद मुस्तफा के स्प्रे की जरूरत है, कोई बीमारी नहीं रहेगी। ताबून की बीमारी थी, अशरफ अली थानवी लिखता है, कहता है ताबून की बीमारी थी, हर रोज 4-4 बंदे मरते। कहता है मैं जब नबी पाक का जिक्र लिखता कोई बंदा नहीं मरता, कोई बंदा ना मरे। कहने लगा मैं जब जिक्र लिखता नबी पाक का कोई बंदा ना मरे। लोग मेरे पास आ गए, हजरत पता नहीं क्या मसला है, आज किसी बंदे की डेथ नहीं हुई है। अशरफ अली थानवी कहने लगा और चले हो तो की पता आज मैं नबी पाक का जिक्र पे लिख रहा। इनके अमीरों को, इनके हकीमुल उम्मत को इतना नबी पाक से प्यार है तो क्यों अपने पैरोकारों को हमसे दूर कर रहे हो, अल्लाह के नबी से दूर कर रहे हो। खुद तुम इसमें अशरफ अली थानवी कहता है मैंने खुद आका का
میلاد منایا ہے. سبحان اللہ. اور اگلی جو اس نے جو بات کی، کہتا ہے کہ کسی رئیس نے آقا کا میلاد کیا. رئیس نے، پتا چلے آقا کا میلاد چنگے لوگ کر دیں. مانے اندے حصے وچ نہیں، رئیس بندہ کہتا رئیس آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا آؤ میرے گھر میں. اشرف علی تھانوی کہتا میں وہاں گیا، اللہ اکبر، میں نے آقا کا میلاد منایا. اور یہ کہتے ہیں شیرینیاں، یہ چاول، یہ تم اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو؟ اشرف علی تھانوی کہتا ہے میں نے اس سے کمپرومائز کیا، آؤں گا میلاد کی محفل میں، حضور کا ذکر تمہیں سناؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دینا، کھانے کے لیے کسی کو کچھ نہیں دینا. اشرف علی تھانوی کہتا ہے میری انہوں نے بات مان لی. انہوں نے کچھ مٹھائی منگوائی ہوئی تھی، میں نے کہا ایک کمرے کے اندر بند کر دو، مجھے چابی دے دو. اشرف علی تھانوی کہتا ہے میں نے سارا نبی پاک کا ذکر سنایا، میلاد کی موضوع حدیثیں نہیں سنائی. میں نے کہا اشرف علی تھانوی آدھا مننا ہے، پورا ماننا، سیدھی طرح نبی پاک کا ذکر کر. کہتا میں نے ذکر کیا نبی پاک کا، چابی لے کے میں گھر آ گیا. اور وہ رئیس دوسرے دن میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یہ لے جاؤ مٹھائی، اور جو تمہارے ہاں میلاد پہ آئے تھے ان کے گھروں میں پہنچا دو، اور نظریہ یہ رکھو کہ اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اشرف علی تھانوی خود کرے، اس کو ثواب نظر آئے، اور اپنے پیروکاروں کو منع کر رہا ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی بات سنیں، یہ جتنے بھی لوگ میلاد مصطفیٰ کے مخالف ہیں اور جگہ جگہ یہ بات کہتے چلتے ہیں کہ جناب والا یہ نہیں ہونا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی محفل ہو، میں اور آپ اور پیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے. پیر صاحب جب اللہ کا ایک مرد کلندر آ جاتا ہے، اس پہ اللہ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے، ہم بات کو محدود رکھتے ہیں. لیکن اشرف علی تھانوی کہتا ہے جہاں آقا کا میلاد ہوتا ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پہ برسنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند میں اندرا گاندھی نہیں گئی، یہ سنی اپنی طرف سے مارتے ہیں، کوئی حوالہ نہیں ہے اس کا، یہ حوالہ نوٹ کر لو. پوچھا گیا سوال اس لیے میں دے رہا ہوں. 26 مارچ باروز بدھ 1980 8 جمادی الاول تھی. اور اگر کتاب کے نام لکھنا چاہتے ہو تو کتاب کا نام دہلی کی برادریاں، اور دوسرا نام کڑوا سچ، اور تیسری اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگ اخبار، یہ جنگ اخبار پہ موجود ہے، آج بھی جا کے پریس سے 26 مارچ باروز بدھ 1980 کی اخبار نکلا لو اور وہاں دیکھ لو، ادھر علماء دیوبند موجود ہیں اور ادھر وہ اندرا گاندھی ان کو خطاب کر رہی ہے. میں نے کہا تمہیں وہ مبارک ہو، ہمیں امام الانبیاء مبارک ہو، ہمیں آقا مبارک ہو. یہ سوال پوچھے گا اس لیے جواب دے رہا ہوں. اللہ اکبر. میں جب اپنے آقا کا ذکر کرتا ہوں، آخری جملے ہیں، پیر صاحب کی موجودگی میں بے ادبی سمجھ رہا ہوں. اللہ اکبر. جناب والا حضور کے جب چہرے کو دیکھتا ہوں تو بدوہا کا چہرہ مجھے موڑتا نظر آتا ہے، حضور کے چہرے پہ سجے رخسار مجھے موڑتا نظر آتے ہیں، آقا کریم کے چہرے پہ پیاری آنکھیں مجھے موڑتا نظر آتی ہیں، حضور کی آنکھوں پہ پلکیں ہیں، کریم کی یہ پلکیں موڑتا ہے، پلکوں پہ سجی آبرو ہے، کریم کی یہ آبرو موڑتا ہے، ارے آبرو پہ سجی پیشانی ہے، کریم کی یہ پیشانی موڑتا ہے، اور پیشانی پہ سجے بال ہیں، کریم کے یہ بال مبارک موڑتا، اور بال کے اندر کل زلف کا رنگ ہے، کریم کی زلف کا رنگ موڑتا، زلفیں سجی ہے کندھے پہ، کریم کے کندھے موڑتا، کندھے قائم ہے کمر سے، کریم کی کمر موڑتا، کمر قائم ہے رجلین سے، کریم کی رجلین موڑتا، رجلین قائم ہے زانو سے، کریم کے زانو موڑتا، ارے زانو قائم ہے پنڈلیوں سے، کریم کی پنڈلیاں موڑتا، ارے پنڈلیاں قائم ہے ٹہنوں سے، کریم کے ٹہنے موڑتا، ارے ٹہنے قائم ہے قدموں سے، کریم کے قدم موڑتا. لوگوں یہ قدم مکے کی مٹی پہ لگے تو مکے کی مٹی موڑتا بن جاتی ہے، مدینے کی مٹی پہ لگے تو مدینے کی مٹی موڑتا بن جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت. ارے پانی دور ہے، فقط پانی ہے، کوئی ویلیو، کوئی مقام، کوئی عظمت نہیں. وہی پانی جب میرے کریم آقا کے جس میں اطہر سے مس ہو جاتا ہے تو ایک ایک قطرہ معجزہ بن جاتا ہے. ہوا دور ہے، فقط ہوا ہے، کوئی ویلیو، کوئی مقام نہیں. وہی ہوا جب میرے آقا کے جسم
کپڑا ہے، اللہ اللہ، ارے پانی، اللہ اکبر کپڑا ہے، میں نے بھی پہنا ہوا ہے، پیر صاحب نے بھی پہنا ہوا ہے، آپ لوگ اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں، اس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی عظمت نہیں، لیکن یہی کپڑا ہو آقا کے جسم سے مس ہو جائے، اس کا ایک ایک دھاگا معجزہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا تیری آنکھیں معجزہ، تیری پلکیں معجزہ، تیرا چہرہ معجزہ، تیرے رخسار معجزہ، تیری ریش معجزہ، تیرے کان معجزہ، تیری پیشانی معجزہ، تیرے بال معجزہ، تیری گردن معجزہ، تیرا سینہ معجزہ، تیری کمر معجزہ، تیرے رجلین معجزہ، تیرے دانو معجزہ، تیری پنڈلیاں معجزہ، تیرے قدم معجزہ۔ آقا میں کیا کیا ذکر کروں، بات اسی پہ ختم کروں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور گفتگو میری سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، صاحبزادہ والا شان جناب حضرت پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف لائے، دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب صاحبزادہ والا شان پیر سید برکات حسین شاہ صاحب اور پیر سید حسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف لائے، دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آستانہ علیہ نصیر آباد شریف۔ عزیزان من، سرکار کے میلاد کی باتیں سن کے تھکتا نہیں، کیونکہ سرکار کا ذکر ہے، اور علامہ صاحب نے موضوع ہی ایسا چھیڑا تھا کہ اے صدیق، جب میری عظمت کی بات ہو تو پھر تم جتنی بلند آواز سے میری عظمت کی بات کرو گے اللہ اتنا ہی تمہیں بلند کر دے گا۔ یہ علامہ صاحب کا موضوع تھا، تو ایک جملہ سنیے، پھر ایک کلام کا حکم ہے اس کو سنیے، لیکن اس سے قبل ذرا جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ بابا دیکھو، ایک بندہ درخت لے آندا ہے، درخت لے آ کے وہ بندہ لاندا ہے، اج کل درخت لابدے بھی مولی نے، وہ بندہ لاندا ہے، لا کے انہوں پانی دیندا ہے، پانی دیندا ہے، وہ درخت جوان ہوندا ہے، پتہ نہیں اس بندے نو جس وقت پھل لگن دا وقت ہوندا ہے، پتہ نہیں اس بندے نو او دا پھل کھانا نصیب ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، ہو سکتا ہے پہلے ہی موت پھیرا پا جائے، بندہ دنیا تو چلا جائے، لیکن میرے آقا لجپال آقا کنی مہربانی فرما گئے نے اپنی امتیاں واسطے کیا ہے میرے امتیو تسی دنیا تے بہ کے ایک باری سبحان اللہ دا لفظ آکھو دے تے اللہ تعالیٰ تھوڑے نام دا ایک او درخت جڑا نہ تے ضائع جانا ہے، نہ پھل ضائع جانا ہے، اور نہ ہی درخت وہ کسی ہور نے کسی کو کھو لینا ہے، اور نہ ہی وہ کسی دی جگیر ہے، بلکہ اللہ تیرے نام دا او درخت دنیا تے نہیں بلکہ جنت چلا سکے گا۔ بڑی بڑی سنیا جائے نا، پھر اپنی قسمت تے ناز کرو، فخر کرو کہ اسی انہیں لجپال آقا ساڑی انہیں لجپالی فرما گئے نے، ہاتھ چک کے آخو سبحان اللہ، پھر اور بلند ہوئے ہاتھ چک کے آخو سبحان اللہ۔ اور سرکار دے میلاد دا جملہ سنو کہ ذکر حضور دا رک نہیں سکتا، ذکر حضور دا رک نہیں سکتا، بوٹا پیار دا سک نہیں سکتا، ذکر حضور دا رک نہیں سکتا، بوٹا پیار دا سک نہیں سکتا، فریدی جو میلاد مناوے او دا آٹا مک نہیں سکتا، فریدی جو میلاد مناوے او دا آٹا، بولیے بولیے اتنی آواز سے بولیے کہ اس منکر کو پتا چل جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہ او دا آٹا، اور سارے احباب مل کے بولیے او دا آٹا رک نہیں سکتا۔ اور جس کلام کا حکم ہے وہ سنیے کہ نگر اجڑے بساتا ہے، نگر
اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے اس کلام کی اور میرے آقا کے ناموں کی شان کہ نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ پوچھ لیجئے، یہ دونوں سید زادے تشریف فرما ہیں، آپ سے پوچھ لیجئے کہ شان کیسے ملی ہے؟ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اگر آئیے اس کلام کو سماعت کیجئے کہ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اب سنیے کون محمد، آپ حضرات سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوا تو پھر آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کرنا کہ ہے نور و شمس و قمر محمد، راقب و رہبر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، امام القبلتین محمد، جد الحسن والحسین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، محبوب رب المغربین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، تاجدار خلعتا محمد، گوہر ارتقا محمد، یاسین و طٰہٰ محمد، مزمل و مدثر محمد، راحت العاشقین محمد، راحت العاشقین محمد، سیاح لامقام محمد، فصیح اللسان محمد، بلیغ البیاں محمد، فخر کون و مقام محمد، تاجدار دو جہاں محمد، فخر کون و مقام محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور الانوار محمد، مقصود کائنات محمد، مقصد کائنات محمد، آن کائنات محمد، شان کائنات محمد، فخر کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، روح کائنات محمد، رونق کائنات محمد، عادل بے عدیل محمد، لطف رب جلیل محمد، دعائے خلیل محمد، شمس الضحیٰ محمد، بدر الدجا محمد، صدر العلا محمد، نور الخدا محمد۔ اور یہ جملے علماء اسٹیج کی زینت ہیں، یہ جملے یہ علماء کی سمجھیں گے کہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد،